स्वागत है एडम आपका हमारे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर. Sir, thank you so very much. Hello everyone. This is your favorite Morted. यस, ये मेरी बहुत ही टैगलाइन है बेसिकली. धमाकेदार एक शुरुआत एडम की. बहुत अच्छा लगा जो जोश इनमें है, और उम्मीद करता हूं कि ये ही जोश जो है वो हमारे सभी व्यूअर्स में भी आ जाए. 37 लोग देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो को. तो मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले. और एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये भी है कि जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बेल नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए. जफर भाई के चैनल पे था मैं 7 बजे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप रिक्वेस्ट करना अपने व्यूअर्स से कि वो बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें या लाइव जब हम आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. यशराज जैन जी जो है वो बहुत ही सिंसियरली हमारी स्ट्रीम में स्टार्ट होने से पहले वो आ जाते हैं. यशराज जैन जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया. जैन जी है और क्रिटिकल रीजनिंग जी है, कुंदन जी है, नमस्ते कुंदन जी. राकेश राज हमेशा आ जाते हैं स्टार्टिंग से ही. मोना जी हैं, मोना जी नमस्ते. और प्रशांत कुमार जो है वो एडम जी को भी नमस्कार कह रहे हैं. नमस्कार जी एवरीवन, नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच. लॉजिकल जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. काली चरण जी है, पंचर वाला है. लोग जुड़ते जाएंगे. मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि आप लोग वीडियो को लाइक करें. 58 लोग, आफ्ताब शेख भी हैं जो कि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं आफ्ताब शेख जी को हमारे कमेंट में. आफ्ताब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे इस वीडियो पर. दोस्तों 58 लोग देख रहे हैं. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार आज का स्ट्रीम होगा, क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं वो खुद एक धमाकेदार इंसान है. और जो उनका जो स्टाइल है दलीलों को पेश करने का, वो भी बड़ा धमाकेदार है. ये कई बार हमारे ओपन लाइव स्ट्रीम में आ चुके हैं और मैं बिल्कुल इनसे इम्प्रेस हूँ. और जितने लोग इनको पहली बार सुनेंगे आई एम श्योर वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे एडम से. तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें. समीर केदारे जी हेलो. यूसुफ चौधरी जी वालेकुम अस्सलाम. विजय जी जय हिंद जय भारत. आफ्ताब जी, मैंने आपका नाम ले लिया है ऑलरेडी. आपका स्वागत है. उस्मा जी भी देख रही हैं चैनल, सॉरी वीडियो. मैमूना मोना जी भी है, वीडियो को देख रही हैं. चलिए, आज का हमारा एपिसोड जो है, आज का हमारा जो वीडियो है उसको हम आगे बढ़ाते चले, और उम्मीद है कि अब लोग जुड़ते जाएंगे. तो वेट नहीं करते, डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. इन्फिडल जी भी आ चुके हैं. हर हर महादेव इन्फिडल जी. तो आज का जो हमारा एपिसोड है, जैसे कि आप जानते हैं, इस्लाम से इंसानियत तक, और आज के हमारे मेहमान एडम जी है. तो मैं एडम, अच्छा इससे पहले कि मैं इसको वीडियो को आगे लेता चलूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एडम सीकर का अपना खुद का उनका चैनल है. और आप लोग, मैं एक काम करता हूं, उस आपके चैनल को मैं लिंक जो है वो पिन भी कर देता हूं. 1 मिनट दीजिएगा मुझे. और साथ ही साथ आप यूट्यूब पे सर्च करोगे एडम सीकर तो आपको उनका चैनल का लिंक भी मिल जाएगा.
لیکن میں شیئر کر رہا ہوں. 1 منٹ کا ٹائم دیجیے مجھے. چلے جی, وائل یو آر ٹیکنگ دا ٹائم, سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ, آپ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اور بہت اچھا لگا ساحل بھائی کے چینل کے اوپر آ کے. ہم لوگ سارے ایک ایکس مسلمز ہیں, اور ایکس مسلم بذات خود جو ہے نا ایک کمیونٹی ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں, وہ سب سے زیادہ رولا رپا پتہ ہے کیا میں چاہتے ہیں, وہ سب سے زیادہ رولا رپا ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اسلام اگر چھوڑ دیا ہے نا تو ٹھیک ہے چھوڑ دیا ہے, یہ ایکس مسلم کیا لگایا ہوا ہے. تو بھائی کیوں نہیں لگائے ہم ایکس مسلم, کیونکہ تم لوگ ایکس مسلموں کو پرسیکیوٹ کر رہے ہو, قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو, ان کی آواز روکنے کی کوشش کرتے ہو, تم لوگ انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہو. تو بھائی ہم کیوں نہ لگائیں اپنے ساتھ ایکس مسلم, جی تم لوگوں بالکل. کے ریلیجن میں ہے یہ چیز. جی پلیز بھیا. جی, اور ایڈم جی اور ایک چیز میں کہہ دوں, آپ کی آواز جو ہے بالکل زبردست ہے, اور جیسے ہی وہ کانوں تک جاتی ہے ایک یعنی اس کا ایک الگ ہی اس کا مزہ ہے, اور بہت زبردست آواز ہے. تو یہ ایک کمپلیمنٹ بھی آپ میرے طرف سے لے لیجئے. سر تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کی سر. اور دیکھیے آپ آئے, اور ہمارے جو ویور ہے این پور جی, انہوں نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس اے لاٹ. ساحل بھائی لو یو برو, لو یو ٹو این پور جی. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. تو ایڈم جی, فارمیٹ یہ ہے کہ آج کی اسٹریم میں ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ کی داستان کہ ایک مسلم فیملی, اور بلکہ آپ پاکستان سے ہیں تو وہاں کا جو اسلامک ماحول ہے وہ ایک الگ لیول پہ ہے. تو ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود آپ اسلام کو چھوڑ دیے, تو یہ جاننا ہمارے لیے اور ہمارے درشکوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی بنا پہ آپ نے اسلام کو چھوڑا. تو میں ایک ایک کر کے آپ سے سوالات کرتا جاؤں گا, اور آپ اس کے جوابات ہمارے درشکوں کو آپ بتاتے جائیں گے. کوئی بھی ایسی جانکاری جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شیئر نہیں کرنا ہے, کچھ آپ کو سیکیورٹی ایشو ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو اسکپ کر دیجئے گا. امائرہ جی ہیلو, اور سویٹی جی کہہ رہی ہیں ہائی ایڈم تباڑی پنجابی. سویٹی جی آپ کی پنجابی سے کافی امپریس ہے. انکت جی ہیلو. تھینک یو سویٹی جی. جی اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو, توانو امدا نہیں پتا. چلو, کوئی ہماری بھی آواز کی تعریف کر رہا ہے. تھینک یو کریٹیکل ریزننگ جی. تو سب سے پہلا سوال ایڈم آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, آپ کے بچپن کے بارے میں, جب تک آپ اسلام پر تھے, آپ ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ کیسا ماحول رہا, کیا پرورش, کیسی پرورش ہوئی آپ کی ریلیجیس کانٹیکس میں, اور اسلام کو آپ نے کتنا سمجھا, اور کیسے جب تک آپ اسلام میں تھے, آپ مسلم تھے, آپ کی لائف کیسی تھی, اس کے بارے میں آپ ہمیں اور ہمارے درشکوں کو بتائیے. سر جی میں پریزنٹیشن بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی, اسے شیئر کر دیں, اسکرین پہ لے آئیں جی تو ہم بات بالکل. کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل یہی صحیح والی لے کے آئے ہیں. اوکے جی, سو پہلے بات کرتے ہیں جی, وٹ از اٹ مین فار می وٹ آئی واز ایز اے مسلم. سوری انگلش میں شروع ہو گیا, مائی بیڈ. مائی بیڈ, سوری. اصل میں میرے 2 چینل چل رہے ہوتے ہیں, تو اکثر میں اردو والی میں کبھی کبھی انگلش, اور انگلش والی میں کبھی کبھی اردو شروع کر دیتا ہوں, معذرت کے ساتھ. واپس آتے ہیں. تو یار بیسیکلی دیکھا جائے تو سید فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. شاجی لوگ کہتے رہتے تھے, اور ہمارے پاس ایک شجرہ نسب ہوتا ہے جو ہمارے والد سے بڑے لڑکے کو دیا جاتا ہے, اور جو عموماً بڑا لڑکا ہی گدی نشینی کرتا ہے اور گدی لیتا ہے. اور یہ ہم لوگ
کہ پورے کے پورے خاندان کے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے تھے, کدھر کدھر تھے, ایک پوری لسٹ آف لینیج ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہے, جس کو ہم لوگ جو ہیں وہ شجرہ نسب کہتے ہیں. آپ بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو جانتے ہوں گے. جی بالکل. اس سے زیادہ میں اپنے خاندان کے بارے میں نہیں بتا سکتا بیکاز آف دا سیکورٹی ریزنز, کیونکہ وہی لوگ جو ہمارے پیروں میں بیٹھتے تھے کہ شاہ جی کے قدموں میں بیٹھنا ہے اور شاہ جی کے برابر نہیں بیٹھتے تھے, وہ اب شاہ جی کو قتل کرنے کے اوپر تل پڑے ہیں. مجبور ہو تو گئے. ایگزیکٹلی تو یہ جناب ہماری لینیج ہے. میری فیملی میں بہت بڑے بڑے امام گزرے ہیں, اسکالرس گزرے ہیں, امام گزرے ہیں, اور چند ایک ایسے بھی ہیں جن کو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں بہت آرام سے. اچھا اتنے فیمس ہے وہ لوگ؟ جی بالکل حضرت, بالکل حضرت. او ہو. تو اسی وجہ سے میں جو ہوں نا اس سے زیادہ اس بارے میں نہیں بتاؤں گا. لیکن اگر میں بالکل بالکل. اپنی فیملی, اپنے آپ کے بارے میں بتاؤں تو وہ کچھ ایسے ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے کلاس 2 یا کلاس 3 کے درمیان میں کہیں پہ نماز جو ہے نا میرے کو پڑھانا شروع کیا گیا تھا. یہ اس وقت جس وقت کے نماز جو ہے نا پتہ بھی نہیں تھی کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے. تو وہاں اس ٹائم کے اوپر کھڑے ہو گئے والد کے ساتھ, جماعت میں کھڑے ہو گئے, کچھ سمجھ آ رہی ہے کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے, کبھی اوپر دیکھ لیا کبھی نیچے دیکھ لیا, یعنی دا اسٹینڈرڈ. کیونکہ بچے کو تو اتنا آپ کو پتہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن مسجد میں جانا ہے اور کھڑے ہونا ہے اور یہ سب کچھ کرنا ہے. میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5ویں 6ٹھی میں تھا جس وقت جو ہے نا مسجد اپنے محلے والوں کے دوستوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا, اور جاتے تھے سارا کچھ وغیرہ وغیرہ. روزے رکھنے شروع کیے تھے کوئی 8 سال کی عمر سے, 9 سال کی عمر سے. تب 1-2 روزے رکھے پہلے سال, سخت گرمیوں کے روزے تھے, سخت گرمیوں کے, مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. اتنی گرمی کا روزہ تھا کہ وہ سپارہ پڑھنے جب جا رہے تھے تو رستے میں جناب ہم نے پانی بھی پی لیا. بھائی پسینہ آیا ہوا, گرمی لگی ہوئی ہے, پانی بھی پی لیا, بچپن ہے, چھوٹا بچہ تو وہاں جا کے مولوی صاحب کے پاس جا کے وضو کرتے وقت پھر پانی پی لیا. تو سپارہ پڑھنا ہے, وضو تو کرنا ہے. تو یعنی اتنی چھوٹی عمر میں یہ چیزیں جو ہے نا انڈاکٹرنیٹ ہوتی گئیں. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 7ویں کلاس میں نے سب سے پہلے سارے کے سارے روزے رکھے تھے, 30 کے 30. اور اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی بھی روزہ اپنی زندگی کا چھوڑا ہو, سوائے اس کے کہ بیماری کی وجہ سے کچھ روزے مجھے ملتوی کرنے پڑے ایک دفعہ رمضان میں, ورنہ روزے کبھی نہیں چھوڑے. کپڑوں کے اوپر اگر بات کر لیں تو میں یہ جو ہمارے آج کل کی نکریں شکریں نہیں آئی ہوئی, یہ کیا کہتے ہیں اسے, لانگ نکر ایک زمانے میں پاکستان میں بڑی چلنا شروع ہوئی تھی. تو لانگ نکر میں نہیں پہنا کرتا تھا کیونکہ اس سے نماز پڑھتے وقت گھٹنوں سے ہلکا سا اوپر ہو جاتا ہے نکر جو ہے. جی تو اس وجہ سے میں نہیں پہنتا تھا, کیونکہ سطر جو ہے, سطر کی جو کوریج ہے وہ آپ کی گھٹنوں سے نیچے تک ہے, ناف سے لے کے گھٹنوں تک. تو اس وجہ سے وہ میں نہیں پہنا کرتا تھا بالکل بھی. اگر آپ بیدنگ کی بات لیں یعنی کہ نہانے وغیرہ کی, تو نہانے کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص طریقہ ہے جس کو ہم غسل کہتے ہیں. تو وہ اسپیسیفک غسل کی عادت ڈالنی. ڈرائیونگ سٹارٹ کی تو ڈرائیونگ کی دعا سبحان اللہ جی سخر لنا وغیرہ وغیرہ, اور گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے سب کو سلام کہنا ہے, گھر سے باہر نکلتے وقت آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, چاروں کل پڑھنے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو all of these things ایک ہیبیچول لائف بنتی گئی. کالج جا رہے ہیں, اٹھا صبح غسل کیا, نماز پڑھی فجر کی, کالج کے نکل گئے, کالج میں سے بریک شریک ہوئی ہے, اس ٹائم پہ ظہر پڑھ لی ہے. وہاں پہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کالجوں میں بھی سائڈوں پہ نماز گاہ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یعنی ایک بڑی ریچولسٹک قسم کی لائف ہے. دفتر جانا شروع ہوئے, وضو نہیں چھوڑنا, سسو کرنے بھی گئے ہیں تو جناب اسی ٹائم پہ وضو بھی ساتھ میں کر لیا ہے کہ جی وضو میں رہیں, جتنا میکسیمم وضو میں رہا جا سکتا ہے
وضو میں ہی رہا جائے. تو یہ جناب تقریباً میری آپ کہہ لیں کہ ایک لائف تھی فار ایز اے مسلم. سو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے سر بفور اس کے کہ میں نیکسٹ پوائنٹ پہ جاؤں؟ جی، یعنی آپ نے جس طریقے سے پریزنٹیشن بنایا ہے ایڈم، یہ واقعی میں یعنی قابل تعریف ہے، کیونکہ اب تک کے ہم نے جتنے ایپیسوڈ اسلام سے انسانیت تک کے کیے ہیں کوئی بھی پریزنٹیشن کے ساتھ نہیں آیا تھا. لیکن پریزنٹیشن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پوائنٹس اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ کو بات کیا کرنی ہے، ورنہ بنا پریزنٹیشن کے آپ کبھی کبھار بھٹک جاتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ مجھے بتانا کیا ہے. تو بے شک. بہت ہی زبردست آپ کی سٹارٹ، اور جس طریقے سے ابھی تک آپ نے بتایا کہ وہ جو روزمرہ کی زندگی میں جتنے دعائیں ہوتی ہے اور جو طریقہ ہوتا ہے ایک ایز اے مسلم جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، صبح اٹھنے کی دعا، پھر اس کے بعد غسل میں جانے کے بعد اس کی دعا، ٹوائلٹ میں آپ جاؤ اس کی دعا، باہر نکلو اس پہ دعا، اور سونے جاؤ اس پہ دعا، اور جو کپڑا پہننے کا طریقہ ہے وہ ہے اس کے بعد، یعنی قید ہی قید، اور اتنے سارے آبلیگیشن کہ ایک آدمی جو ہے اس سے اگر وہ جب ریشنل بن جائے تو اس کو لگے گا میں یہ کیا کر رہا تھا. بے تو شک بے شک. جی، تو ابھی تک ہم کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو آپ کا جو بچپن تھا وہ بالکل ایک جو اسٹرکٹلی جو فالو کرتے ہیں مسلم اس طریقے کا آپ کا بچپن گیا ہے. مین وائل میں ایک سپر چیٹ بھی لے لوں. این این پور جی کہہ رہے ہیں ساحل بھائی میں آپ کا فین پلس بردر ہوں. جی این این پور جی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ میری ڈسکارڈ پر بھی باتیں ہوتی رہتی ہے. پھر آپ کے پنجابی کے اوپر بھی ایک کمنٹ آیا تھا، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر میں دوسرا ایک سپر چیٹ لے لوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. آدم مومنز ਇੱਥੇ ਅੰਬ پنجابی ਲੈਣ اسٹائل میں نہیں پڑھیے ਅੰਬ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. اور ہمیں مطلب بھی بتا دیجئے گا. سر جی کہہ رہے ہیں جی کہ مومن جو ہے یہاں پہ امب لینے آم یعنی کہ آم مینگوز لینے ہاں. ہی آتے ہیں. پلیز ساحل لیٹ ایرم ریڈ دس. تو تھینک یو بردر. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن اتنے امب لین ہی آندے نے، یعنی کہ یعنی یہ یار یہ کہاوت سی ہے. تو میں یہ اس کو بردر نہیں آپ کی سسٹر ہے سویٹی جی. تھینک یو سویٹی جی، سوری سوری. تو میں نے نام نہیں پڑھا تھا، سوری غلطی ہو گئی. سویٹی جی بہت مہربانی آپ کی. اصل میں یہ جب ہم انگلش میں پنجابی یا اردو لکھتے ہیں نا تو میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. انگلش جب میں ریڈ کرتا ہوں تو میں ریڈ نہیں کر رہا ہوتا، میں یعنی کہ لیٹرز نہیں پڑھ رہا ہوتا، میں اسکیننگ کر رہا ہوتا ہوں. وہ برین جو ہے نا خود بخود چل رہا ہوتا ہے. سیم از دا کیس جب میں اردو پڑھتا ہوں تو اردو کے بھی لفظ جوڑ کے نہیں پڑھتا، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا برین جو ہے نا اس کو خود پڑھنا شروع کرتا ہے. لیکن جب یہ لکھا جاتا ہے نا رومن میں تو پھر مجھے وہ ایک ایک ورڈ کے ہجے بنانے پڑتے ہیں کہ کیا ہے، تو ذرا مجھے مشکل ہو جاتی ہے اس چیز میں. سو آئی ایم بالکل. سوری اباؤٹ دیٹ. لیکن بہت اچھا کامنٹ ہے آپ کا، مزہ آیا. جی ایڈم منو جی نے ہانگ کانگ ڈالر کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس اے لاٹ ایڈم منو جی. یہ بھی ہمارے ویور ہے، اور ہر بار یہ ہمیں فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور ایڈم کو آگے بڑھنے کا موقع دوں، میں سبھی درشک جو ابھی جڑے ہوئے ہیں ان کو میں نے ہیلو نمستے پرنام نہیں کہا ہے، ان سب کو میں نمستے سلام پرنام کہنا چاہوں گا. آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے. اگرچہ میں آپ کا نام نہ لے پاؤں، عزیز سر کا میں نے کمنٹ دیکھا ہے، عبد الواحد جی ہے، امائرہ جی کہہ رہی تھی کہ وہ بھی ایک پنجابی ہے. تو جو پنجابی جب وہ ایک یہ مل جاتا ہے تو وہ خوشی دگنی ہو جاتی ہے. اس کے آمین. بعد جی پربھاکر کلکرنی جی ہے، اور بہت سارے لوگ جڑے ہیں، رام کمار جی جڑے ہیں، اپوروا دھون جی ہے، سمیت ہے. تو اگر میں کسی کا نام نہ بھی لے پاؤں تو دوستو میں آپ سبھی لوگوں سے میری محبت ہے آپ سبھی لوگوں سے. تو آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کا نام نہیں لیا تو آپ کم امپورٹنٹ ہے میرے لیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ اور جی
آپ کچھ ہاں، کہہ یہ رہے تھے؟ میں کہوں گا سب درشکوں کو کہ واقعی بعض دفعہ چیٹ جو ہے نا بڑی تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، اتنی تیزی تو سے مس چل ہو رہی ہوتی جاتا ہے کہ مس ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے معذرت. لیکن اینڈ میں میں بہت زیادہ ٹائم دوں گا آپ سب کو کہ جو میں اپنی ساری پریزنٹیشن 90 منٹس میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کم از کم ہاف این آور ٹو این آور دوں گا کہ آپ لوگ مل کے جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. بالکل. تو اچھا، جی اور ایک چیز میں بس لاسٹ چیز کہہ دوں، اس کے بعد میں آپ کو دے دوں گا پورا کنٹرول. 214 لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کو. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے، اور جتنے لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لے چینل کو. اور کمنٹ میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ سول رہے، بی نائس ٹو ایچ اینڈ ایوری ون، نو ہیٹریڈ. کسی کو آپ ابیوز نہیں کریں گے، کوئی ریلیجن کو آپ ابیوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس چینل پہ آپ صرف اسلام کے اوپر بات کریں گے، اور اسلام پہ بھی آپ کو بات کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل. آپ کرٹیسائز کر سکتے ہو بٹ پلیز ڈو ناٹ ابیوز اینی ون. اور یعنی آپ کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں جو آپ خود کے لیے یا خود کے ریلیجن کے لیے سننا پسند نہیں کریں گے. تو یہ ایک ریکویسٹ آپ سبھی لوگوں سے ہے، پلیز اس کا خاص طور پہ آپ دھیان رکھیے. چلیے ایڈم جی آپ کنٹینیو کریے. جی. تو میں نے ایسا کہ بتایا کہ دفتر جاتے وقت بھی اب میں یعنی بڑے ہو گئے ہیں، بچپن کی لائف بڑے ہو گئے ہیں، وہ چیزیں آپ کے اندر رچ بس گئی ہیں، ایک روٹین بنتی گئی ہے. اماموں کو سنا بہت، اپنے تایا کو بھی سنا بہت جو کہ گدی پہ تھے، اور بجائے اس کے کہ میں خود تفسیر کو کھول کے پڑھتا، بجائے اس کے کہ میں خود ان حدیثوں کو جان کے اندر گھس کے دیکھتا، میں نے صرف جو ائمہ اکرام ہمارے بتا رہے ہیں اس تک اپنی زندگی کو محدود رکھا. اور ہمیں بچپن سے کہا جاتا تھا کہ تم قرآن کو خود نہیں سمجھ سکتے، تم قرآن کو خود نہیں سمجھ سکتے، تو قرآن کو صرف اور صرف جو علماء دین ہیں، جو اس منصب کے اوپر فائز ہیں، صرف وہ سمجھا سکتے. تو یہ ایک بیسک فلسفی ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر، اسپیشلی انڈو پاک کے مسلمانوں کے اندر انڈوکٹرنیٹ کر دی گئی ہے، رچا بسا دی گئی ہوئی ہے کہ بھائی تم لوگوں کا دماغ جو ہے نا وہ گدھوں کے دماغ سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا صرف ائمہ اکرام کے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرو، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر ہے. اب یہ ایک ایسا ڈاکٹرنیٹ ہے کہ جب تک آپ اس کے اندر رہتے ہیں نا، آپ لاجک کے اوپر آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جیسے ہی آپ لاجک کے اوپر آنے کی کوشش کریں گے اسی وقت ویسے ہی وہ آپ کو جو ہے نا لیفٹ رائٹ چھتر مار دیں گے کہ ہاؤ ڈیئر یو، تم بلاسفیمی کے کیس میں جا رہے ہو، تم فلانی چیز میں جا رہے ہو، تم سمجھ نہیں سکی ہو، تم نے. سو ایک بہت ہی ڈفرنٹ انڈاکٹرنیشن ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی، اور میں کہتا ہوں کہ انڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ جو ہے نا، انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں، یہ تمام نون عرب کنٹریز کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ بسا دی گئی ہوئی ہے، رچا دی گئی ہوئی ہے کہ عربی تو سمجھ نہیں سکتے. عربی ایک جو ہے نا ایک حوال زبان ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے اور عربی میں ہی آیا ہے، اور وہ جب تک آپ ایک خاص مقام پہ نہیں چلے گئے آپ نہیں سمجھ سکتے. اسکالرز جو ہیں آپ تفسیروں کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھتے، لیکن جو تفسیر ہے اس کو بھی سمجھانے کے لیے اماموں کی ضرورت ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آج آپ کے ڈھیر سارے لوگ آ کے یہاں پہ چیخے مارتے ہیں بھائی یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے. کیا آپ کے امام ضعیف حدیثیں نہیں بولتے پاکستان کے اندر؟ بالکل بولتے ہیں، بالکل بولتے ہیں. تو آپ کی کتب کیا کہتی ہیں ضعیف حدیث کو؟ کتب یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کوئی بات سمجھا رہے ہیں کسی کو اور وہ بات آپ اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹ از فار بیٹر، یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ایک ضعیف حدیث کو، یعنی کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے ضعیف حدیث، کیونکہ زواد پاکستان میں زا سے بولا جاتا ہے، تو آپ ایک ضعیف حدیث کو بول دو، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک اپنے طریقے سے کوئی بات بولنے کی کوشش کرو. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کا بھی جو
ऑथेंटिकेट होने का, उसके मतन के ऑथेंटिकेट होने का 45% से 85% तक का चांस होता है. सो द चांस, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कि एक ज़ईफ हदीस का मतन, मैं मतन की बात कर रहा हूं, चेन की बात नहीं कर रहा, जो मतन है उसका सही होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो अप टू 85% है कि वो सही होगी, वो सही होगा मतन. मैं मुनकर हदीसेस की बात नहीं कर रहा, मैं उन हदीसेस की बात नहीं कर रहा जिनको फैब्रिकेटेड हदीसें कहते हैं, मदूद हदीसें कहते हैं. नो 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 नो, मैं ज़ईफ हदीस की बात कर रहा हूं. अच्छा, ज़ईफ हदीस पे अगर आप कोई काम करते हैं तो ओनली थिंग जो आप उस पे नहीं कर सकते वो है पनिशमेंट का इतलाक, कि आप पनिशमेंट जो है वो ज़ईफ हदीस से रेफर करके एक पनिशमेंट नहीं दे सकते, यानी कि शरन जो पनिशमेंट है वो आप ज़ईफ हदीस से नहीं दे सकते. लेकिन अगर आप किसी चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए, इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए वगैरह वगैरह, आप सही हदीस को 100% यूज कर सकते हैं. और आपके मेजर उलमाए अकराम, उलमाए दीन ने, चाहे वो किसी भी मदहब ऑफ इस्लाम से क्यों ना हो, चाहे वो हम्बली हो, मालिकी हो, हनफी हो, शाफी हो, कोई भी हो, उन्होंने अपने कुतब के अंदर यूज किया हुआ है. इवन आप जो का जो मेजर मेजर स्कॉलर है जिसको आप इब्न कतीर कहते हैं, जो इस वक्त चूंकि वो बड़ा साफ स्कॉलर है, उसने बहुत सारी चीजों को निकाल के पड़े फेंक दिया और सिर्फ अच्छी अच्छी पप्पू पप्पू चीजों को रखा. इब्न कतीर ने भी अपनी तफसीर के अंदर कई मर्तबा ज़ईफ हदीसों को रेफर किया है. तो क्या ज़ईफ हदीस आप यूज नहीं कर सकते? इट इज स्टुपिडिटी. और पाकिस्तान में अगर मैं एक बहुत ही आम एग्जांपल लूं, 72 हूरों की एग्जांपल, बहुत ही आम एग्जांपल ले रहा हूं मैं डीप एग्जांपल में जा ही नहीं रहा. ये पाकिस्तान की मसाजिद में हर दूसरे तीसरे दिन बोली जाती है. हूरा, 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 72 हूरा, मोहम्मद ने तेरे से 72 हूरा रखियां उथे. वो 72 हूरों का लफ्ज आम बंदों के लिए किसी सही हदीस में आया ही नहीं हुआ. 72 हूरों का लफ्ज एक आम मुसलमान के लिए किसी सही हदीस में आया ही नहीं हुआ. शहादत का रुतबा अगर लोगे, यानी तुम जंग में जाओ और कत्ल करो और मारे जाओ, उस सूरत में सिर्फ एक हसन हदीस है जिसके ऊपर आपके पास 72 हूरों का रेफरेंस है. इसीलिए उलमाए अकराम 72 को एज ए नंबर, एज ए आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं कि जी ये एक फिक्स नंबर नहीं है, आर्बिट्रेरी नंबर है. अच्छा, मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहाँ पे फंस नहीं रहा और फंसाने की कोशिश भी नहीं कर रहा किसी को. मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ज़ईफ हदीसें इवन आपके पाकिस्तान में ठा ठा करके आपके उलमा प्रोक्लेम करते हैं, बोलते हैं. ठीक है जी. अच्छा, कुरान की ट्रांसलेशंस, मैंने कुरान को कितनी दफा पढ़ा है, मेरा ख्याल है मैं उसे काउंट ही नहीं कर सकता. ठीक है, हर रमजान में वैसे ही कुरान को एक दफा खत्म करना अरबी में एक बहुत ही मामूली बात है. दूसरा, जब हम रमजान में तरावियां पढ़ते थे तो एक दफा तो तरावियों में कुरान खत्म हो जाता है. आपको पता है, आप मुसलमान रह चुके हैं, आपको पता है तरावियों में भी कुरान पाक पढ़ा जाता है. और डेली का तकरीबन एक सपारा या सवा सपारा बेसिकली पढ़ते हैं वो, कि 27वीं तक उन्होंने पूरा कुरान खत्म करना होता है. 100 की स्पीड में पढ़ते हैं एडम. एग्जैक्टली 100 के 110 की स्पीड में पढ़ते हैं. तो दूसरा, आपने घर जाके खुद भी पढ़ना होता है. ठीक है, तो कुरान मेरे पास, यानी कि एक और इख्तलाफ वाली बात कर दूं, बाज लोग कहते थे जी कुरान गाड़ी के डैशबोर्ड में मत रखो, बेहुरमती है. लेकिन मेरी उनके साथ इख्तलाफ था और मैं कुरान को गाड़ी के डैशबोर्ड में रखता था और मैं पढ़ता भी था और जहां पे जरूरत पड़ती थी उसका रेफरेंस भी निकालने की कोशिश करता था और देता था. तो ये भाई ने क्या कह दिया जी, 72 हूर नहीं तो तो हम काफिर क्या नरक में मरेंगे? यार एनन भाई, ये जो आपके मोमिन भाई हैं, इनकी जो जन्नत है अगर मैं उसको भी डिस्क्राइब करूं तो उसमें और नरक में वैसे कोई फर्क नहीं है. लेकिन एनी हाउ, बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे. थैंक यू फॉर योर सुपर चैट. तो हम फिर आते हैं जनाब कुरान. और दूसरा, मेरे पास कुरान की पहले होती थी जनाब कैसेट प्लेयर्स. पहले हमारी गाड़ियों में कैसेट प्लेयर्स होती थी. तो मेरे पास लिटरली 15 कैसेटें थी और हर कैसेट के अंदर कुरान बिमा ट्रांसलेशन था जो मैं सुनता होता था.
گیا اور لگا دیا اور سنتے رہے. اس کے بعد ڈی وی ڈی کا زمانہ آ گیا, تو میں نے ڈی وی ڈیز اپنے ہاتھوں سے خود ڈی وی ڈی برنر میں برن کی تھی اور میں نے رکھی ہوئی تھی, اور میں ڈی وی ڈی پہ قرآن سنتا رہتا تھا. سو اگر کوئی مجھے کہے کہ تم نے قرآن کتنی دفعہ پڑھا, تو میں کہوں گا بھائی میں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھ لیا ہوا ہے قرآن کو. اچھا, لیکن میں نے قرآن ویسے نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. دیکھیں, قرآن کو سجے کھبے سے مکس کر کے ایک ملیدہ بنا کے, ایک دلیا بنا کے انہوں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہوا ہے, جس میں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کون سی چیز کہاں نہیں ہے. آپ ایک سورت پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس سورت کے بیچ میں آپ کو ایک چیز ابراہیم کی مل جائے گی, اس کے بعد آپ دوبارہ محمد پہ آ جائیں گے, چلتے چلتے پھر پتہ لگے گا ایک چیز جو ہے نا وہ کسی پیگن کے بارے میں بتائی جا رہی ہے, وہاں سے گھوم پھر کے پھر واپس نیچے آئیں گے تو پتہ لگے گا جناب ایک چیز نوحا کے بارے میں بتا دی, نوح سے نکلے ہیں تو جناب پتہ لگے گا واپس ابراہیم پہ پہنچ گئے ہیں, وہاں سے نکل کے جناب آپ موسیٰ پہ آ جائیں گے, موسیٰ ختم ہوگا تو دوبارہ پتہ لگے گا. یعنی ایک عجیب بلیدہ بنایا ہوا ہے, دلیا بنایا ہوا ہے کہ آپ کو کک سمجھ نہیں آ سکتی ان ریالٹی کے ہو کیا رہا ہے. لیکن آپ کو ہر چیز کی تھوڑی 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 ہنٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. ابراہیم بھی اللہ کو ہی مانتا تھا, موسیٰ بھی اللہ کو ہی مانتا تھا. سو بیسیکلی آپ کو جو ہے نا ایک گھم چکر کے اندر, ایک ایسے مکڑی کے جالے کے اندر پھنسایا ہوا ہے کہ آپ کو امبدہ پتہ نہیں لگ سکتا جب تک آپ خود ریفرنسز نکال کے نہ دیکھیں. سو آئی ہوپ یہ والی بات آپ کو میری سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو میں مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں. میں بالکل سمجھ آئی ہے, آپ آگے بڑھیے. سبھی ویورز سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک 34 منٹس ہو گیا ہے اور بس 250 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک اور شیئر کریں دوستو. آپ کو ویورز جو ہے ہمارے لائیو ویورز وہ ایٹ لیسٹ 500 کے اوپر ہونا چاہیے. آپ اس کو اپنا ٹارگٹ سمجھیے یا کچھ بھی سمجھیے, لیکن پلیز 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 آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ویورز جو ہے ہمارے بڑے, اور جتنے لوگ نئے ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے. اور ایڈم جی, اگر آپ اجازت دو گے تو آپ کی بات ختم ہونے کے بعد اگر آپ اجازت دو تو ہم کچھ کالرز بھی لے لیں, بالکل خاص کر بالکل کے جو مومن کالرز ہیں, تاکہ آپ سے اگر ان کو کوئی ڈسکشن کرنا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے بے جھجک. اگر کوئی مومن سن رہا ہے تو آپ تیاری کر لے, آپ کے پاس تقریباً آدھا ایک گھنٹہ ہے. جو بھی آپ کے سوال ہے اسلام کو لے کر ایڈم جی سے وہ آپ کر سکتے ہو. تو جب تک یہ سٹریم یعنی ان کی بات ختم نہیں ہو جاتی, آپ لوگ پریپیئر کر لے ایڈم جی سے کوئی بھی سوال کرنے کے لیے اسلام کے اوپر, وہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. اور دوستو سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایک سمپل سا کام کرنا ہے, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں لائک کے بٹن کو دبا دے اور اس کو شیئر بھی کر دے آپ لوگ, ٹھیک ہے؟ اس کو مت بھولیے آپ لوگ. میں لنک بے شیئر شک. کر دوں گا جب یہ ان کی بات ختم ہو جائے گی تو میں لنک شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ, اس کے بعد آپ جڑ سکتے ہیں. جی ایڈم جی, آپ کنٹینیو کریے. ٹھیک ہو گیا. تو جناب میں پھر ایک شخص تھا جس کے ساتھ میری گپ شپ شروع ہوئی اور اس نے کچھ سوالات کرنے شروع کیے. ایک پیارا بھائی تھا اپنا, تو اس کے سوالات کو نکالنے کے لیے مجھے کھنگالنا پڑھنا شروع کیا. اچھا, پہل تو میں اس کے سوالات کو ایسے ہی ہوا میں ہی نا چھکے مار دیتا تھا, جس طرح آپ کے پاس مومن بھائی آتے ہیں نا, سوال گندم جواب چنا, اور ایک چھکے پہ چھکا, لیکن وہ جو صاحب تھے نا وہ تھوڑے سے جانتے تھے. تو وہ صاحب جو ہے نا, وہ جو میرے چھکے تھے ان کے اوپر وہ ایک چٹکلا سا چھوڑ دیتے ہوتے تھے. بات چیت شروع ہو جاتی تھی, ہم لوگ کچھ دیر بحث کرتے تھے اور پھر ہم لوگ جسے کہتے ہیں نا لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری کے اوپر اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو تقریباً کچھ 6-8 مہینے جو ہے میں اسی طرح سے حرکت کرتا رہا. ایک بات تھی جس نے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا کھنگارا کہ
نہیں یار یہاں پہ مسئلہ ہے، اور وہ بات تھی جناب کہ اسرائیل کی، اسرائیل اور پیلسٹائن کی، کہ جی اسرائیل تو یہودیوں کو اللہ نے ویسے ہی دے دیا ہوا ہے قرآن کے مطابق، تو پھر مسلمان وہاں پہ جا کے اپنا حق کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو پیلسٹائن جو ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے بیچ میں، اور وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ جا کے جب کنگالنا شروع کیا تو پتہ لگا واقعی یار یہ بات تو سچی ہے. قرآن کی سورہ نمبر 6 کی آیا نمبر میرے خیال میں 20 سے 26 یا 20 سے 28، میں دیکھ لیتا ہوں، ابھی میں ویریفائی کر لوں گا، ابھی میرا دل نہیں تھا، لیکن یہ بات آ گئی تو ایک دم سے مجھے یاد آ گیا. تو یہاں پہ جب یہ والا سین شروع ہوا تو آئی واز لائک یار کوئی یہ تو مسئلہ چل رہا ہے، یہ تو واقعی مسئلہ ہے. تو یعنی کہ مسلمانوں یعنی ہم لوگوں نے بعد میں جا کے واقعی اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا ہے. تو ہم رو کس بات پہ رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے قبضہ کیا. پھر ایک دم اس سے بات ہوئی ایک دفعہ اور، تو اس نے کہا یار یہ مریم جو ہے اس کو کہہ دیا بھائی یا اختہ ہارون، تو ہارون تو موسیٰ کا بھائی تھا. تو میں کہا نہیں نہیں، یہ یا اختہ ہارون جو ہے یہ وہ بھائی اس کے رمزے میں نہیں ہے، یہ رمزے میں ہے کہ یہ اس کی لینیج میں سے ہے. تو کہتا ہے جی یہ اس کی لینیج میں بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ تو دو ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں. موسیٰ کی ٹرائب اور مریم کی ٹرائب، یہ دونوں ٹرائب ہی فرق ہیں. ایک ٹرائب آف لیوائے سے ہے اور ایک ٹرائب آف جوڈا سے ہے. تو یہ تو ٹرائبز بھی فرق ہیں، تو یہ تو بہن بھائی بھی نہیں بن سکتے، یعنی کہ یہ لینیج کا ریفرنس بھی نہیں بن سکتا. تو یہ اختہ ہارون کیوں بن گیا؟ تو یہاں پہ جناب آ کے ایک دو پھر سے جو ہے نا ذرا گیم خراب ہوئی. لیکن ونس اگین میں ابھی بہت اسٹرانگ تھا اپنے بلیف کے اندر. یار تمہیں نہیں پتا، تم جو ہو نا وہ کرسچنوں کی بائبل سے یہ چیز نکال کے لے کے آ رہے ہو، تمہیں کیا پتا، وہ تو ویسے کرپٹڈ ہے. تو یہاں سے جو ہے نا ذرا کچھ باتیں ایسی سٹارٹ ہوئی جس میں کہ مجھے ذرا ریسرچ کرنا پڑا. تو جب میں نے ریسرچ کرنا شروع ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یار کوئی گیم خراب ہو رہی ہے اور کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے. تو ایک سیکنڈ دیجیے گا بھائی. جی بالکل کوئی مشکل نہیں. مین وائل سبھی درشکوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو لائک کر دے دوستو. عبد الواحد جی بھی ہیں، یہ لکھ رہے ہیں ساحل بھائی مجھے بھی کافر بننا ہے لیکن آپ سے بہت دور ہوں. عبد الواحد جی آپ مجھے ای میل کریے، ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک سٹریم اسلام سے انسانیت تک کی جائے. آپ کے بارے میں نے سنا ہے، کوہرام بھائی نے آپ کے بارے میں لاسٹ سٹریم میں ہم کو بتایا تھا کہ آپ نے سچوالا جی کے کئی سارے ویڈیوز دیکھے اور اس کے بعد آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو بہت خوشی ہوئی یہ سن کے، اور آپ مجھے ای میل کریے، ہم ڈسکشن کر کے آپ کے ساتھ ایک سٹریم ہم کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کیا وہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا. اوکے جی، تھینک یو بھائی. جی میں واپس آ گیا. اچھا جی یہاں پہ پھر ہماری کچھ باتیں شروع ہوئی محمد کے بارے میں. محمد کے بارے میں جب باتیں شروع ہوئی تو آپ کو پتا محمد بڑا ٹچی سبجیکٹ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. تو ہم محمد کو جب مسلمان تھے بڑے ہی ہائیلی درجے کے اوپر رکھتے تھے، اور ہمیں یہ تھا کہ جی محمد سے زیادہ اچھا شخص دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نا. تو وہاں پہ کچھ جو ہے نا مسئلے مسائل اس نے کچھ ایسی واہیات باتیں کی کہ غصہ تو مجھے ایسا آیا کہ کسون مار کے نا اس کے دانت ہی توڑ کے باہر نکال دوں. لیکن چونکہ اس وقت میں پاکستان میں موجود نہیں تھا تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا. اگر میں پاکستان میں موجود ہوتا تھا شاید اس کے 2-4 دانت باہر نکال ہی چکا ہوتا، اور اگر میں خالی اکیلا یہ کام نہ کر سکا ہوتا تو شاید 4-5 دوستوں کو آواز دے کے مل کے اس کی ہم نے صحیح دھلائی کر دی ہوتی. تو وہ جناب میں نے پھر کہ یار اس کو اس بات کے اوپر تو میں نے ذلیل کرنا ہی کرنا نا کتے کو. اس حرامی نے ایسی بات کی تو کی کیوں؟ ایکسکیوز مائی فرینچ، لیکن یو نو دیٹس واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس وقت میرے جذبات کیا تھے. ٹھیک ہے، میں اپنے جذباتوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت. تو جب اس کو سرچ کرنا شروع کیا میں نے، تو میں بڑے مسئلے میں پھنس گیا کیونکہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ سچا کہہ رہا تھا.
کہ اگر اس نے کہا ہے کہ محمد نے عورتوں کا ریپ کیا ہے تو وہ بیسیکلی ریپ ہی ہے. ہم چاہے کہہ دیں کہ جی وہ رائٹ ہینڈ پوزیسڈ عورتیں تھیں, سیدھے ہاتھ کی غلام عورتیں تھیں, لیکن آپ سے جو مرضی کہہ لو وہ ریپ ہے. اگر ہلاکو خان اور جنگیز خان جب یہ کر رہے ہیں اور وہ باندیوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں تو آپ اس کو تو ریپ کہہ رہے ہو. جب محمد باندیوں کے ساتھ کر رہا ہے اور اپنے دوستوں میں اور اپنے ساتھیوں میں وہ باندیاں مٹر اور گاجروں کی طرح بانٹ رہا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ سیکس کریں, تو بھائی اس کو بھی آپ ریپ ہی کہو نا. اس کو کیوں ریپ نہیں کہہ سکتے؟ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ ہلاکو خان ریپر, محمد ریپر نہیں, حالانکہ دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, محمد زانی نہیں ہے لیکن ہلاکو خان زانی ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے نا. پھر محمد کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے, ہم اس کا اطلاق بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں اس کو. میں آج بھی مانتا ہوں کہ چند بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو باقی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو ہمارے علماء اکرام کیوں نہیں بولتے؟ اور وہ صحیح ہیں, 100% صحیح حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ ان باتوں کو ضعیف کرنے کے اوپر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ کیوں بھائی؟ جب وہ لکھی ہوئی ہیں, پروکلیم ہے, 18ویں صدی تک وہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے, وہ آج کے دن میں آپ لوگ عائشہ کی ایج کو بھی 18 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ عائشہ کی ایج 9 سال کی عمر میں محمد نے اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کیا. یہ آپ کی متواتر حدیث کے اندر آتا ہے, یعنی کہ تواتر کے ساتھ آ رہا ہے, ملٹیپل چین آف نریشن کے ساتھ آ رہا ہے کہ عائشہ خود بول رہی ہیں. اگر عائشہ کو اپنی ایج کا خود نہیں پتا تھا تو یار دور فٹے منہ عائشہ سے 40% کے قریب حدیثیں عائشہ سے آ رہی ہیں نریٹڈ, ان سب کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دو کہ عائشہ کو تو اپنی ایج کا نہیں پتا تھا, وہ کوئی اور بات کیسے صحیح کر دے گی. تو یس, محمد نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی عائشہ کے ساتھ زبردستی کی, میں اس کو زبردستی ہی کہوں گا, پہلے نہیں کہتے تھے ہم. ہمارے پاکستان میں پچھلے سال یا 2019 میں یا 2020 میں, مجھے اب یاد نہیں ہے کس سن میں, 2019 یا 20 میں, ویری ریسنٹلی ایک سندھ کے بندے نے, تقریباً 72-74 سال کا بندہ تھا, اس نے 72-74 ایئرس کے قریب بندہ تھا, اس نے 14 سال کی لڑکی سے شادی کی. پاکستان کے نیوز چینلز کے اوپر آ گیا جی اس بندے نے کتنا ذلیل بندہ ہے, ظالم بندہ ہے, اس عمر میں اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کی, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں کہ کوہرام مچ گیا. لوگ گئے ہیں جناب اس کا انٹرویو لینے, فیس بک پہ, واٹس ایپ کے اوپر جناب, میں کہتا ہوں اس کا انٹرویو لینے گئے ہیں. انٹرویو شروع ہوا ہے, جناب کیا حال ہے آپ کے؟ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک, میں فٹ فاٹ ہوں جی, ہٹا چکا بٹا ہوں, میں یہاں پہ 8 میل کی جو ہے نا دوڑ لگا لیتا ہوں, یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو اس نے اپنے بارے میں بتانا تھا. اس نے کہا جی آپ نے 14 سال کی لڑکی سے شادی کر لی ہے. کہتا جی محمد نے 53 سال کی عمر میں 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی, اور 9 سال کی جب ہوئی تھی تب اس کے ساتھ سیکس کیا تھا. قرآن میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ چھوٹی بچی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. میں دیوبندی ہوں, اور دیوبندوں کی جو کتاب ہے بہشتی زیور, اس کے اندر لکھا ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ آپ چھوٹی صغیرہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, اور آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی سن نہیں ہے اگر اس کو آپ ضرر نہیں دے رہے ہیں. یعنی کہ سیکس کرتے وقت اگر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بائی دا وے بشتی زیور میں اس سے بھی زیادہ کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, بہت گندی لکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی مسلمان آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی دکھاؤ, میں بشتی زیور بھی دکھا دوں گا. اس نے کہا تو آپ مجھے کس بیس کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ ایز اے مسلمان مجھے بتائیے میں نے کون سا گناہ کیا؟ سر مجال ہے کہ اس انٹرویو کے بعد کوئی ایک رتی بھر بھی کوئی ویڈیو آئی ہو پاکستان کے نیوز چینل کے اوپر, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ جب میرے اوپر فنگر اٹھا رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فنگر اٹھا رہے ہیں. سر مجال ہے کیونکہ چینل نے کچھ کہہ دیا اس کے بعد. سو یہ حقیقت ہے, ہماری جو مورالٹیز ہیں ایز اے مسلم, اس کی حد
ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی محمد کا نام آتا ہے, اور وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے, چاہے وہ ہمیں کتنی بری کیوں نہ لگ رہی ہو, چاہے ہمارا دل کتنا ہی کیوں نہ کر رہا ہو کہ یار یہ بندے نے بہت ہی گندی بات کی ہے, بہت ہی ذلیل بات کی ہے, بہت ہی کتا بندہ ہے یہ, لیکن جیسے ہی وہ کہے گا کہ یار یہ محمد نے کی ہے, آپ کی انسانیت پہاڑ میں چلی جائے گی, دفن ہو جائے گی, اور وہ چیز بہتر ہو جائے گی. کیوں؟ آپ لوگ اپنا دماغ کا استعمال کرنا, جیسے ہی محمد کا نام آتا ہے اور محمد کی سننا کے آ جاتی ہے, وہ دماغ کا استعمال کرنا بند کیوں کر دیتے ہو, تالے لگا دیتے ہو بڑے بڑے, کیوں؟ کیونکہ آپ کو پڑھا دیا گیا ہوا ہے کہ محمد کی سننا میں, محمد کی سیرہ میں آپ کے لیے بہترین مثال ہے, لیکن وہ بہترین مثال اگر آج کے زمانے میں آپ امپلیمنٹ کرو تو وہ انتہائی گھٹیا اور ذلیل مثال ہے. اور کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ محمد کی سیرہ میں اس کی مثال صرف اس ٹائم کے لیے تھی, اس ٹائم کے لیے نہیں ہے, کہیں نہیں لکھا. اگر وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی تو آج مسلم مذہب اسلام کمپیٹیبل نہیں ہے, اس کو جلا دو, برن کر دو, ختم کر دو. آئی ہوپ اٹ میک سینس. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ کئی لوگ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو بھی ہم اعتراض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے کا واقعہ آپ بتا رہے ہو, وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے, وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے, وہ پرانی باتیں ہیں. بلکہ ان کو یہ اور یہ وہ ایکسکیوز ہمیں ہی دیتے ہیں. جب ان کی زندگی میں آپ جا کے ایز اے مسلم آپ بیٹھو گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کو محمد صاحب اور صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے. تو یہ بھی ایک ایگزیکٹلی. ڈوگلا پن ہے ہمارے مسلم بھائیوں کا کہ کوئی غلط چیز جو خود ان کو غلط لگتی ہے اس پہ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. اور عام طور پہ جو ان کا کہنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے, جیسے کہ قرآن میں خود بتایا گیا ہے, اور صحابہ جو ہے وہ بیسٹ جنریشن ہے. تو عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی طرح ہم کو زندگی گزارنی ہے, ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے, اور دوسری طریقے سے اس طریقے کا ایکسکیوز دینا, یہ خود میں ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. بالکل. جی تو آپ اچھا, کنٹینیو کریے. میں نے یہ جناب میری ایک اس کا حصہ ہے, میں اب آپ کو دکھانے لگا ہوں چند ویری ویری ہائی لیول چیزیں. ہائی لیول اس لیے کہ یہ ہر دوسرے مسلمان کو اس کا تھوڑا بہت پتہ ہے, ٹھیک ہے, انہونی چیز نہیں ہے یہ, لہذا مزہ آئے گا آپ کو پڑھ کے. محمد کی سوسائڈ اٹیمپٹس, محمد صاحب جو ہیں انہوں نے ملٹیپل سوسائڈ اٹیمپٹس کی. سوسائڈ ہوتی ہے جناب اپنی زندگی کو خود ختم کر دینا. کیا کوئی مومن مجھے کہہ سکتا ہے کہ سوسائڈ کرنا ایک حلال چیز ہے؟ خودکشی, ہاں اردو کا لفظ مجھے ایک دم ذہن میں آ گیا. خودکشی, کیا خودکشی کرنا ایک حلال کام ہے؟ اگر حلال کام نہیں ہے تو محمد نے ملٹیپل ٹائمز خودکشی کرنے کی ضرورت کیوں کی؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6982 بک 91 حدیث 1. محمد نے ملٹیپل ٹائمز اچھا پہاڑی کے ایڈم, اوپر سے اتر گئے. جی جی ایڈم ہم 2-3 منٹ رک سکتے ہیں؟ ریکویسٹ لوگوں کی آ رہی ہے کہ اٹس ٹائم فار اے کوئک سنیک. تو نہیں وہ میں نے کر لیا ہے سوری, وہ آپ بول رہے تھے لیکن آپ نے میرے سنیک کو ختم نہیں ہونے دیا, اور آپ نے مجھے کہا بولیں, تو اس وجہ سے وہ کوئک سنیک جو ہے نا تھوڑا سا لیس کوئک رہ گیا تھا, تو وہ یو ہو کین گیا. اسٹل ٹیک سم ٹائم اینڈ آپ وہ فنش کر سکتے ہو. ہمارے ویورز جو ہے وہ کافی سمجھدار ہیں اور کافی یار میرا یعنی اتنا آپ کو اچھا پسند مائکرو بھی فون کر تھا, رہے پھر بھی بات بیچ میں سنیک کی آواز بیچ میں آ گئی. گڈ ون گڈ ون. ہیں. نہیں چلیے ویورز کا میں ٹائم برباد نہیں کروں گا. جب بھی آپ نے وہ لائف چیٹ لینی ہوگی تب مجھے بتا دیجیے گا, ورنہ میں ذرا محمد کی والی بات ختم کر لوں اب جو ہم نے شروع جی کی ہے.
جی جی یہ بالکل. محمد جس وقت فرسٹ ٹائم ریولیشن لے کے آیا غار ہرا سے، یہ سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، پہلی دفعہ تو اس نے وہاں پہ خودکشی کرنے کی کوشش کی. یہ سیرت النبی ابن اسحاق وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، سیرت النبی ابن اسحاق وہ بھی دکھا دوں گا. جو مومن آئے گا میری کسی بھی بات پہ کسی کو اعتراض ہے تھا کر کے مجھے کہے کہ تو نے یہ بات غلط بولی ہے، نہ دکھایا تو پھر مجھے آگے پکڑنا. سیرت النبی ابن اسحاق یہ کہتا ہے کہ محمد جب وہ پہلی ریولیشن لے کے آیا تو اس نے کہا لوگ مجھے کہیں گے یہ پوئٹ ہو گیا، یہ پوئٹ ہو گیا، یہ تو شاعر ہو گیا، یہ بڑا عجیب بات ہے. وہ گیا جناب پہاڑ کے اوپر چھلانگ مارنے کے لیے، جبرائیل آ گیا. جبرائیل نے کہا نہ محمد چھلانگ نہ مار، تو اللہ کا نبی ہے. اوکے تھینک یو سو ویری مچ، بات بہترین ہو گئی. محمد صاحب واپس آ گئے. اس کے بعد ورقہ بن نوفل کی ڈیتھ ہو گئی. جب ورقہ کی ڈیتھ ہوئی تو ایک دفعہ پھر محمد صاحب کے کئی دفعہ دل کیے کہ وہ پہاڑ کے اوپر چھلانگ مار کے اپنے آپ کو قتل کر دیں. یار یہ کس قسم کی یہ کس قسم کا پروفٹ ہے یار. جب بھی زندگی میں کوئی 19-20 ہوتا ہے بھائی صاحب پہاڑ کے اوپر چھلانگ مار کے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. جبرائیل صاحب آتے ہیں، ہیلو محمد جی نہ چھال نہ مارنا، تسی نہیں اپنے آپ کو مارنا. کیوں بھائی یہ کس قسم کا یہ کس قسم کا پروفٹ ہے؟ آج تک مجھے بتاؤ کون سا پروفٹ ہے جس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے چھلانگیں مار مار کے قتل کرنے کی کوشش کی ہو؟ اور کہا یہ ہے حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے وہ جہنمی ہے، بس ساری عمر جہنم میں سڑے گا. تو بھائی مر جانے تو اس کو بھی یار ایک ہی دفعہ، چلو اتنے لوگوں کا کھانا خراب نہ ہوتا. آگے اگر ہم دیکھتے ہیں ہیلوسینیشن، جی ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ جادو تو محمد پہ بھی ہو گیا تو جادو برحق ہے. اوکے جادو برحق ہے، لیکن یار یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ جادو کے درمیان میں محمد کرتا کیا رہا ہے؟ یہ پڑھاتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ بھئی جادو برحق ہے، مان لیا برحق ہے، میں نے کہا ہے کہ نہیں برحق ہے، بالکل برحق ہے. محمد پہ ہو گیا تو بھائی تم پہ بھی ہو سکتا ہے، تم پہ جادو ہوا ہے، آؤ تمہارا جادو صحیح کریں. اوکے یار ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں نہیں پڑھاتے کہ محمد جادو کے اثر میں عورتوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کرتا ہوا سوچ رہا تھا ہر دفعہ، اور اس کی عورتیں اسے کہہ رہی ہیں نہیں تو نے میرے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ نہیں کیا. یار کیا یار سیکس کی اردو بتاؤ، تم کیا بولتے ہو اگر سیکس بولنا ہو یہاں پہ تمہارے چینل پہ؟